Assalamu alaikum students, welcome to Introduction to Cultural Anthropology. Today is the 14th lecture. Today we're going to begin looking at another very important idea in cultural anthropology, one of the most fundamental ideas that provides cohesion to the subject of cultural anthropology. And this particular idea concerns kinship. It's going to be topic that we're going to look at in detail and look at it in 2 lectures. Like I said, the topic is that of kinship and descent. It's going to examine the idea of systems of kin, how they are formed, what use they are in culture, what use they give to human beings, and why they are important for us, and we will examine this particular types of descent patterns. And essentially this is a 2-part lecture. It's a lecture that I'm going to begin talking about today and then wrap up in the following lecture. Now, the first thing that we look at in kinship is trying to define kinship. What is kinship? So, kinship is the single most important social structure in all societies. Now, the first thing to remember about kinship is that kinship provides possibly the most consistent and most relevant and important kind of structure that exists in society. This is how human beings relate to each other. And in order to relate to each other, cultures throughout the world rely on kinship systems. And there are various forms, various shades of kinship systems, those based on bloodlines, those based on following the bloodline of the mother, the bloodline of the father, those formed on the basis of marriage, not on bloodlines. Then there are also variations where you are related to people by virtue of a larger group, by virtue of membership in a larger group. So all these are ideas that we are going to look at within this concept of kinship. Now, having said that kinship is the most important, the most fundamental social structure, we should narrow our focus a bit and basically talk about kinship in terms of 2 fundamental types of kinship systems. Kinship is based on both consangual and affinal relations, or this is the 3rd system, or even fictive ties. Now, I will just repeat this. Basically, when one is studying kinship, you look at 3 types of bonds that exist between people. These bonds include bonds of blood, bonds of marriage, and some other types of bonds. These so-called some other types of bonds mean relations which are based on fictive linkages. By fictive linkages, one means the idea of adoption, let's say. I mean, there are countless people in the world who, for some reason or the other, don't have their own children, and they adopt other children. They legally go and sign some papers and take the responsibility of bringing up another child. Now, there's no bloodline. I mean, there's no blood linkage. They haven't 2 people haven't gotten married and reproduced a child. There's no biological linkage there. But it is a tie of emotions, of responsibility, of legal responsibility based on a fictive link, like adoption. In a lot of countries in the world, there's this idea of godparents, a godmother or a godfather. You know, this kind of a sort of a helper for the parents, a kind of a helper in terms of emotional, spiritual matters, a sort of
benevolent shadow on a particular child, if you will. And many people, aunts and uncles of modern day people in industrialized countries, become godparents of their brothers or sisters' child or something. Then again, this is an emotional, establishing an emotional link, a social link. These people go to the ceremonies of these particular children that they've become godparents to. They are concerned with their lives, and this is again a link that is not an obligatory biological link. I mean, anyone can become the godfather. You don't even necessarily have to be someone's relative to be their godfather or godmother. You can just take on this fictive role. So moving back from this fictive role to those two other roles, one concerning blood and the one concerning marriage. Now, filial links are those that concern marriage. So in this regard, I mean, kinship systems, entire kinship systems are formed on the basis of two people getting married. Marriage provides this kind of social cohesion and gives form to kinship structures. So we closely look at the idea of marriage. Then the other most fundamental idea is that of blood lineage, of creating a linkage in a basis of kinship on the basis of blood. If you born to a particular family, I mean, you are naturally a part of that. You're their kin, you're their blood relative. So this is the issue of blood. It provides a very strong bottom line basis for the idea of kinship, and something that will keep recurring, and we will discuss the various possibilities that come under this. Now, first, let's take a step back, and before getting into the various kinds of kinship, let's first look at what is the use of studying kinship. What's the function? I mean, why spend so much time on talking about kinship? Well, we had already established the fact that kinships provide the most fundamental, important source of social structuring for human beings across cultures. So, therefore, kinships are important. That's one thing to keep in mind. Now, there are some other things that kinship functions do, and I will try to identify the first one of these now, which is vertical function. Kinship systems provide social continuity by binding together a number of generations. So essentially, this idea of vertical cohesion, means that one generation, the second generation, the third generation can all be linked together, by the idea of kinship. So kinship allows, when it develops this social structure, it allows people to trace their heritage, their sense of beliefs, their sense of customs, their sense of tradition, of religious values by virtue of kinship systems. People also pass on inheritance, economic goods are exchanged on the basis of kinship lines. I mean, there's this whole idea of inheritance, for example, where private property is channeled to different generations based on bloodlines. And there are various types of rules determining who gets what, depending on what type of a kinship system is in place. So, I mean, these are issues that we will examine in greater detail. But essentially, it's this idea of vertical cohesion, which ties together various generations across time, generation 1, 2, 3, 4. And basically, it cements and provides a sense of social security and social structure, which is very important. Now, kinship
میں کچھ اور بھی فنکشنز ہیں جو کنشپس کے فنکشنز ہیں. میں آپ کو پہلے ایک فنکشن ایک اور پڑھ دیتا ہوں جو سیکنڈ پوائنٹ ہے میرا, اور پھر میں اس کی تھوڑی سی وضاحت کرتا ہوں. اب ہاریزونٹل فنکشن provides social solidarity and continuity within the same generation. اب جو ہاریزونٹل فنکشن ہے یہ بھی ورٹیکل فنکشن کی طرح ایک سینس آف کنٹینیوٹی تو پرووائڈ کرتا ہے, مگر ہاریزونٹلی. اگر ورٹیکلی ایک ون جنریشن, سیکنڈ جنریشن, تھرڈ جنریشن میں ایک لنک پیدا ہو رہا ہے, تو اسی طرح کا ایک لنک ہاریزونٹلی بھی ہو رہا ہے بٹوین گروپ اے, گروپ بی, گروپ سی, گروپ ڈی. تو پھر سوشل لیول پر کوہیژن پیدا ہو جاتی ہے. اب یہ جو میرج کا آئیڈیا ہے یہ ہاریزونٹل فنکشن جو ہے یہ اس کے تھرو ہوتا ہے, کیونکہ horizontally I mean someone belonging to a particular برادری, to a particular culture can get married to someone else from belonging to a different category in a social system, and hence there is greater cohesion between these two groups, made possible by the idea of horizontal cohesion, made possible by the idea of marriage ties. So یہ بھی جو سوسائٹی میں جو ہاریزونٹل لیول پر جو ویریس گروپس وغیرہ بلانگ کرتے ہیں ان کو آپس میں کوہیژن دیتا ہے. اینڈ یہ ہاریزونٹل فنکشن جو ہے دس ہیز بین افیکٹولی یوزڈ I mean by many people, by many rulers for example. اب یہ فرانس اینڈ برطانیہ کے آپس میں رولرس کے انٹر میرجز ہوتے تھے, اینڈ دس گیو اے سینس آف solidarity to the entire peoples. In the Mughal Empire for example, I mean there were emperors who would marry, the Mughal emperors would marry the daughters of maharajas, local maharajas, and join have them join an alliance with the emperor, and this provided a sense of of horizontal cohesion. مطلب اسی وقت یہ تھا کہ آپ سوشل کوہیژن پیدا ہو جاتی تھی جب ایک لنک, ایک ناتا, ایک کنشپ ٹائی کریٹ کی جاتی تھی. سو یہ کافی اہم فنکشن ہے ایز یو کین ناؤ ریئلائز. اب کچھ چند رولز ہیں ریگارڈنگ کنشپ, اینڈ دیز رولز آر important because they determine how kinship systems can operate. So let's start examining some of these cultural rules which dictate how kinship systems operate. Kinship system group relatives into certain categories, call them by the same name and behave with them in a similar manner. اب اس میں kinship system کا ایک یہ فائدہ ہوتا ہے کہ سیدھا سادہ وہ مختلف ٹائپ آف لوگوں کو ایک کیٹیگری میں جو ہے نا وہ ان کو فٹ کر دیتا ہے. اف یو لوک ایٹ اٹ فرام اے سوشل آرگنائزیشن اینگل تو یہ ہے کہ اب ریلیشن شپس تو آپ کی ہو سکتا ہے کہ مختلف لوگوں پہ بائی ورچو آف دیٹ ٹیمپرامنٹ آپ کی ریلیشن شپ ڈفرینٹ ہو, بٹ ایٹ اے کوئک گلانس, سرسری گلانس اگر آپ کریں تو بائی ورچو آف ہو سم ون از ان اے کنشپ سسٹم obviously affects the way that we behave towards them. اب آپ لے لیں ایک ہمارے سسٹم میں مثال لے لیں کہ جو بڑے ہیں, جو والدین کے رشتہ دار ہیں, ہمارے رشتہ دار ہیں, ہمارے نانا دادی وغیرہ ہیں, ان کو ہم obviously ایک لیول آف رسپیکٹ جو ہے وہ ہمارے لیے دینا لازمی ہے. اینڈ وی جنرلی ول ہیو جس طرح ان کی سینیورٹی آپ سمجھ لیں بڑھتی جاتی ہے, ہم ان کو ڈفرینٹ ٹائپ آف رسپیکٹ دیتے ہیں. اب نانا دادی کے لیے جو لیول آف رسپیکٹ ہے وہ چاچوں کے لیے وہ لیول آف رسپیکٹ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ ایک اور کیٹیگری میں ہے. پھر ایک نیچرل قسم کی ایکسپیکٹیشن آ جاتی ہے بائی ورچو آف سم ون بلانگنگ ان اے پرٹیکولر گروپ. اب ہو سکتا ہے آپ کے 4 یا 5 بہن بھائی ہوں, سو اب 2 سے آپ کی بنے, 3 سے نہ بنے, دیٹ از ویری پاسبل. بٹ یہ ہے کہ
by virtue of them being your brothers and sisters, you have to behave with them in a certain way. You have to give them a certain amount of affection, respect. You have a sense of mutual responsibility by virtue of their relationship to you, by virtue of the kinship category to which they belong. So at a social organizational level, there is this sense of cohesion. ایک اسٹرکچر بن جاتا ہے obligations کا, responsibilities کا, expectations کا kinship کے بیسس پر, which then is consistent. آپ across the board دیکھیں دنیا میں, then you can cross compare, you can say کہ جی اس کلچر میں اس kinship ریلیشن کا میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے, اس kinship ریلیشن میں اس کلچر میں یہ ایکسپیکٹیشن ہے. یہاں سے والدین سے بچے جو ہیں وہ ان کی بات بوڑھے ہونے تک ان کی بات مانتے ہیں. اس کلچر میں 18 سال کے بعد والدین سے وہ جو ڈپینڈنس کا رشتہ ہوتا ہے وہ بس ختم ہو جاتا ہے اور پھر صرف چھٹیوں کے دوران والدین سے ملاقات ہوتی ہے. So you can draw these types of comparisons, and that is only possible because a certain amount of responsibilities and expectations is put in place by virtue of someone belonging to a particular category, and you can lump them together. بہن بھائی, siblings, یہ آپ کے ایک قسم کے رشتے دار ہیں. انکلز, aunts, گرینڈ پیرنٹس. سو یہ پرٹیکولر گروپس ہیں, kinship groups ہیں, and that makes social organization much easier. اب اس میں ایک اور جو اہم چیز ہے, جو کلچرل رول ہے, وہ ہے کہ ہاؤ پرٹیکولر کلچرز کیٹیگرائز ریلیٹیوز ویریز according to different principles of classification. اب the bottom line here is کہ اب جو principle of classification ہے, that is very important, because basis of classification اگر آپ کا یہ ہے کہ جی let's say کہ ایک کوئی کلچر ہے جہاں پر خواتین کی جو اہمیت ہے وہ بہت زیادہ ہے ایک کلچر میں, ان کو بہت رسپیکٹ دی جاتی ہے, ان کو ان کے پاس اکنامک پاور ہے اور ان کی ویلیو بہت ہے. جو خواتین جب وہ مدرز بن جائیں تو ان کے جب بچے ہوں تو ان کی پراپرٹی جو انہیریٹنس ہوئے وہ ان کی سائڈ سے ہوئے. سو یہ ایک بیسک پرنسپل, انڈر لائنگ پرنسپل بن گیا ہے پھر, جس کی وجہ سے ریلیشن شپس جو ہیں ان کے اوپر ایمفسس آ جائے گا. پھر آبویسلی اس کلچر میں جو ماں کا سوشل رول ہے وہ بہت امپورٹنٹ فنکشن جو ہے وہ اس کا فنکشن بہت امپورٹنٹ ہوئے گا, وہ ہائی لائٹڈ ہوئے گا. سو اب یہ کیونکہ اس میں بیسکلی یو ہیو ٹو ریئلائز کہ پرنسپل آف کلاسیفیکیشن کیا ہے, اینڈ اکارڈنگ ٹو دیٹ پھر کنشپ اسٹرکچر جو ہے وہ انفلوئنس ہوئے گا. پھر ہو سکتا ہے اگر ماں کی بہت اہمیت ہے, خواتین کی اہمیت ہے, اینڈ ایز اے ریزلٹ ماں کی بہت اہمیت ہے, تو اس سسٹم میں پھر یہ ہو سکتا ہے کہ انہیریٹنس, لائک آئی واز سیئنگ, کہ انہیریٹنس جو ہے وہ پھر میٹرلینیل طریقے سے انہیریٹنس ہوئے. اب یہ میٹرلینیل جو سسٹمز ہیں یہ ایکچولی ان پلیس ہیں, اور میں ان کی جا کر تھوڑی سی مزید وضاحت کروں گا آگے چل. اس سے پہلے لیٹ می ٹاک اباؤٹ کنشپ کرائٹیریا, کہ کیا کرائٹیریا ہے آن دا بیسس آف وچ کنشپ systems are defined. Different societies use different rules in formulating kinship ties. اب یہ تو بات میں آپ سے سرسری طور پر پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں پچھلے 10-15 منٹ میں کہ مختلف سوسائٹیز جو ہیں ان کے مختلف رولز ہیں اور کنشپ بیسس کو ڈیفائن کرنے کے لیے. ایک آپ سے یہ میں نے مثال آپ کو ایک دی ہے کہ جی ایک جگہ پر اگر عورت کی یا ماں کی پرٹیکولر اگر آپ کنشپ ریلیشن شپ کو ڈیفائن کر رہے ہیں تو اگر مدرز جو ہیں ان کی سوشل اہمیت جو ہے وہ بہت زیادہ ہے اور انہیریٹنس ان کے تھرو آ رہی ہے تو وہ ایک پرٹیکولر کائنڈ آف سسٹم ہے. اور میٹرلینیل سسٹمز میں یہ ہوتا ہے, آئی مین ڈسینٹ بھی ڈٹرمن ہوتی ہے, انہیریٹنس بھی ڈٹرمن ہوتی ہے فرام دا مدر سائڈ آف دا فیملی. بٹ اس کے علاوہ دے کین بی ادر ٹائپس آف رولس. They can, different cultures can have different types of rules concerning how people are classified on the basis of age, on the basis, یہ تو ایک جینڈر
کے بیسس پر ڈفرینسیشن تھی. ایج کے مطابق بھی, پھر والدین میں سے والد کی سائڈ کو کئی سسٹمز زیادہ ایمفسائز کرتے ہیں, جو کہ جس کا لنک ہے بٹوین جینڈر آلسو, کیونکہ والد جو ہیں وہ میل ہوتے ہیں, والدہ جو ہیں وہ فیمیل ہوتی ہیں. سو بیسکلی اس طرح کے جینڈر جو ہے وہ بالخصوص ایک اہم کردار جو ہے اس کا ہے ان ڈیفائننگ کنشپ سسٹمز. بٹ جنرلی جو کلچرز, دنیا میں کلچرز ہیں, انسانوں میں اتنی ورائٹی ہے, ایک کلچر کے اندر ہی بہت مختلف قسم کی ویریشنز ہوتی ہیں, بٹ دے آر ایکچولی ڈفرنٹ ٹائپس آف کلچرز, ڈفرنٹ ٹائپس آف سسٹمز set in place by people to define how kinship systems are formed, how people are treated within particular kinship systems, and انہی پوائنٹس پہ میں ابھی آپ کو مزید آپ کی اٹینشن ڈرا کرتا ہوں انہی پوائنٹس پر. اب ایک جو نیکسٹ چیز ہے جس کو ہم دیکھیں گے وہ یہی وضاحت کرتے ہوئے کہ جی ڈفرینٹ کلچرز, ڈفرینٹ سسٹمز جو ہیں ان کے ڈفرینٹ کنشپ رولز ہیں. اب اس میں پہلی میں آپ کو مثال دیتا ہوں کہ جنریشن کی. ان جنریشنز انکلز آر ان ون جنریشن, کزنز آر ان another. Now the thing here is that جنریشن ایک پرنسپل دیتا ہے آن دا بیسس آف وچ کنشپ سسٹمز کین بی ڈیفائنڈ. مطلب وہ ایک کیٹیگرائزیشن ہو رہی ہے, جس طرح میں ایج کا کہہ رہا تھا, تو ایک جنریشن کی سطح پر آپ دیکھیں کہ ایک ٹائم پیریڈ میں جو لوگ پیدا ہوئے ہیں وہ ایک جنریشن بن گئی ہے. سو اب کنشپ کو ڈیفائن کرنے کے لیے ایک یہ طریقہ ہے کہ جی جنریشنل لیول پر جو ہے وہ کنشپ میں کی ہائرارکی میں لوگوں کو سلاٹ کیا جائے. اور اس کی جو ایک سیدھی سی مثال ہے وہ یہ ہے کہ اب آپ کے جو اگر انکل ہیں یا آنٹیاں ہیں تو وہ تو ایک جنریشن کے لوگ ہیں, ٹھیک ہے. اب وہ فادر کی سائڈ سے ہو سکتی ہیں, مدر کی سائڈ سے ہو سکتی ہیں, بٹ ان کی جنریشن رفلی جو ہے وہ ایک ہے. اب آپ کے جو مگر کزن جو ہیں ان کی جنریشن نیکسٹ جنریشن ہے. اگر جنریشن 1 سے یہ آنٹس انکلز کا تعلق ہے تو کزنس جو ہیں وہ جنریشن 2 سے ان کا تعلق ہے. سو دیز آر ڈفرنٹ جنریشنز. گرینڈ پیرنٹس جو ہیں وہ ایک اور جنریشن ہے. سو دس از اے وے آف اسٹرکچرنگ kinship systems by virtue of generation. Another way is that of gender. Now, cousins do not occupy gender determined kin categories. اب اس میں کہنے کا یہ مطلب ہے کہ جینڈر کی میں وضاحت آئی تھنک اتنی زیادہ وضاحت نہیں کرنی پڑے گی, مگر یہ ہے کہ جینڈر بیسکلی یہ ہے کہ جینڈر کے بیسس پر بھی کنشپ کو ڈیفائن کیا جاتا ہے. اب کنشپ مثال کے طور پہ اگر آپ کے جو فادر سائڈ آف دا فیملی ہے یا مدر سائڈ آف دا فیملی ہے, دیز آر they can be subdivided into different kinship sides, into different kinship systems, and matrilineal and patrilineal systems are in place, which I will talk about subsequently, جو کہ یہی کرتے ہیں, وہ فادر سائڈ آف دا فیملی اور مدر سائڈ آف دا فیملی پہ کنشپ سسٹم کو آرگنائز کرتے ہیں. مگر اس میں ایک تو جینڈر, سو یہاں پر تو بات آ گئی جینڈر کی کہ جی والد کی سائڈ پہ اس لیے ایمفسس ہے کیونکہ اس سوسائٹی میں میلز کو ایمفسائز کیا جاتا ہے. میٹرلینیل سوسائٹیز میں جو ہے وہ فیمیلز کو امپورٹنس دی جاتی ہے, اس لیے یہ میٹرلینیل سسٹم ہے. مگر کئی جگہوں پر, کئی پرٹیکولر ایریاز میں, کیونکہ میں نے اسی لیے آپ کو کزن کی مثال دی ہے کہ کئی ایسے سسٹم ہیں جہاں پر یہ جینڈر جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ, کنشپ سسٹم جو ہے وہ اتنا امپورٹنٹ کرائیٹیریا نہیں ہے. اب مثال کے طور پہ اب کزن کی جو کیٹیگری ہے, اب ضروری نہیں ہے کہ آپ فیمیل کزن کو ایک کیٹیگری میں ڈالیں گے اور میل کزن کو ایک اور کیٹیگری میں ڈالیں گے. کزن جو ہے وہ کزن ہے. اگر آپ میٹرلینیل سسٹم میں بھی ہیں تو یو کین ٹاک اباؤٹ کزنز میل اور فیمیل فرام دا فادر سائڈ آف دا فیملی, اور یو کین ٹاک اباؤٹ میل اور فیمیل کزنز from the mother side of the family if you're talking about a patrilineal system. So یہ ایک cousin کی ایک نیوٹرل کیٹیگری ہے جس میں جینڈر جو ہے وہ
اتنا ریلیونٹ نہیں ہے. اس لیے میں نے مثال آپ لوگوں کو دی ہے کہ جینڈر اے تو جینڈر کے بیسس پر ڈسٹنکشن ہو سکتی ہے, اور بی کہ کزن جو ہے وہ ناٹ نیسسریلی is a kinship category that is based on gender. An aunt is, an uncle is, but not a cousin. A cousin could be a male or a female. اب اس کے علاوہ جو ایک کیٹیگرائزیشن ہے وہ لینیالٹی کی ہے. لینیالٹی کیا ہے؟ kin of a single line, a son, a father, a grandfather. اب سمپلی پٹ جو لینئر بیسس پر کنشپ سسٹم ڈیفائن ہو وہ سب سے سیدھا سادہ کام ہے. اس میں یہ ہو گیا کہ جی باپ, دادا, پر دادا, نانا, پر نانا, اور اس طرح جو جنریشنل سٹیپ بائی سٹیپ جو ریلیٹیوز ہیں ان کا ایک لنک لائن میں جنریشن میں سٹیپ 1, سٹیپ 2, سٹیپ 3 لینیج کریٹ ہو گئی. آئی مین کئی لوگ ہیں وہ اپنے شجرے میں 10 جنریشنز کا لنک بنا لیتے ہیں کہ وہ فلاں فلاں اس کا بیٹا, پھر وہ اس کا بیٹا. اب آپ یہ دیکھیں کہ یہ جو لینیجز کا معاملہ ہے یہ بڑا اہم ہے اور دنیا میں بہت سے علاقوں میں یوز ہوتا ہے, ابھی تک بھی یوز ہوتا ہے. آئی مین آپ اب حجاز کا ایریا اگر دیکھ لیں تو اس زمانے میں جب اسلام پھیل رہا تھا انیشلی, تو تب تو لوگ اپنے نام میں بن کا نام استعمال کرتے تھے, which was son of. So I mean the idea of lineage was very strong in the Middle East. And even now in this day and age the idea of lineage is still very important. And this is a fairly straightforward system where you're talking about sort of a line, a bloodline, and you're talking about this idea of lineage, and it's an important and fairly easy manner in which to define kinship systems. The other principle is that of consanguinity. اس میں یہ ہوتا ہے کہ کن جو ہے اس کو ڈیفائن کیا جاتا ہے through a linking relative. مطلب آپ کا جو کنشپ کا بیسس ہے اس کو ڈائریکٹ آپ کا جو لنک ہے وہ ایک اور بلڈ ریلیٹو کے ذریعے ڈیفائن ہو سکتا ہے. مثال کے طور پر ایک میں نے یہاں پر جو مثال دی ہے وہ تو ہے وائفز برادر ان لا. آپ کا کوئی اس سے رشتہ نہیں ہے, مگر کیونکہ آپ کی وہ بیوی کا بھائی ہے تو آپ کا اس سے رشتہ بن گیا. سو انڈائریکٹ رشتہ ہے. اس کی مطلب سادہ سی مثال یہ ہے کہ وہ انڈائریکٹ رشتہ ہے. اور اسی طرح اگر آپ مطلب انڈائریکٹ رشتے اور بھی دیکھیں تو وہ حالانکہ بلڈ کے ذریعے بھی ہیں, مگر آپ کا چاچا یا تایا یا ماما جو ہے وہ آپ کے ماں باپ کے تھرو ہی آپ کا چاچا یا ماما یا تایا بن رہا ہے. اگر ماں باپ بیچ میں سے نکل جائیں ایکویژن میں سے تو آپ کا آبویسلی ریلیشن شپ از ڈسرپٹیڈ, دین یو ہیو نو لنک ٹو دیٹ پرسن. سو دس آئیڈیا آف دس indirect sort of this relationship which is important to you because of your link to a particular person. اب ایک اور جو kinship کو define کرنے کے لیے چیز اہم ہے وہ ہے relative age. اب one kinship term for father's older brother and another one for his younger brother. ایک یہ مثال ہے اس کی کہ مطلب جس طرح تایا یا چاچا ہے, اب یہ دیکھیں on the basis of age kinship کا جو سسٹم ہے, جو لیبل ہے وہ بدل جاتا ہے. رشتہ وہی ہے, رشتہ آپ کے باپ کا بھائی ہے, مگر اگر آپ کے باپ کے بھائی سے اس کی ایج بڑی ہے تو ہم یہ ہمارے سسٹم میں آپ دیکھ لیں آپ اس کو کہیں گے تایا. تائے کے ساتھ ذرا سلائٹلی رسپیکٹ لیول جو ہے وہ ذرا زیادہ ہوتا ہے, وہ فادر سے بھی سینئر ہے. مگر چاچا جو ہے, چاچا کے ساتھ آپ ہو سکتا ہے آپ کا جو ہے وہ فرینکنس وغیرہ زیادہ ہو, بیکاز دیٹ پرسن از لیس سینئر دین یور فادر, ڈز ناٹ ریکوائر دیٹ مچ ریسپیکٹ. سو آن دا بیسس آف ایج there are different kinship categories, and I have tried to show you from our local custom and culture کہ یہ اس طرح کی تو جو differentiations ہیں یہ ہم لوگ خود بھی کرتے ہیں. اب another one is gender of connecting relative, and اس میں یہ ہے کہ using
different kinship terms for the father's brother's daughter, his sister's daughter. اب اس میں کہنے کی بات یہ ہے کہ جینڈر کے بیسس پر بھی جو کنشپ کیٹیگریز ہیں وہ بدلی جاتی ہیں. اب اس میں مثال یہ ہے کہ اب آپ کے اگر آپ کے اگر چچا زاد بھائی ہیں یا آپ کی مطلب جو آپ کے کزن ہیں, اب ان کا کئی کلچرز میں اگر آپ یور فادرز بردرز ڈاٹر از گوئنگ ٹو بی کالڈ سم بائی ون ٹرم, بٹ اگر وہ ان کا بیٹا ہے تو اس کے لیے کوئی اور ٹرم ہوئے گی. ہمارے تو کلچر میں اب چچا زاد بھائی یا چچا زاد بہن کا بھی استعمال ہوتا ہے, وچ از اے پرٹیکولر ٹائپ آف اے کنشپ سسٹم, جہاں پر یہ ٹینڈنسی ہے کہ ہم بھائی اور بہن جو ہیں وہ الفاظ صرف اپنے اصلی بہن بھائیوں کے لیے استعمال نہیں کرتے, بٹ اپنے والدین کے بہن بھائیوں کے بچوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں. سو یہ بھی ایک کنشپ سسٹم ہے. یہ میں ابھی تھوڑا سا آگے جا کر کنشپ ڈائیگرامز کی بات کروں گا, اس کے بعد میں مختلف کنشپ سسٹمز کی بات کروں گا, کیونکہ یہ ہم نے یہی باتیں کرنی ہیں فور ٹوڈیز لیکچر ان دا نیکسٹ لیکچر. اس لیے میں آپ کو اس کی مثال جو ہے یہ آپ سے اسی چیز کے اوپر اور مزید تھوڑی سی ہم ابھی بات کریں گے انشاءاللہ. سو بیسکلی یہ جو ایج کے بیسس پر بھی کیٹیگرائزیشن ہے وہ بھی ہوتی ہے, جنریشن کے بیسس پر بھی ہوتی ہے, جینڈر کے بیسس پہ بھی ہوتی ہے. سو دیز آر the sort of the determining features, if you will, for slotting particular people into the kinship system. And then, for kinship systems which are based on these different types of relationships, it is easy to assume that a particular category, kinship category, deserves this amount of respect. It has these types of responsibilities. It has this type of importance in the overall structure of things. So یہ جو چیزیں ہیں یہ کافی اہم چیزیں ہیں. اس میں ہمارے کسٹمز, ہمارے کلچر کے جو بیہیویئرز ہیں, بیہیویئرل پیٹرنز ہیں, وہ نمایاں ہوتے ہیں ان چیزوں کو اینالائز کرنے سے. سو کلچرل اینتھروپولوجسٹ کے لیے تو یہ کنشپ سسٹم جو ہے یہ بہت اہم سبجیکٹ ہے. اب اس میں ایک تو اور چیزیں ہیں جن کے بیسس پہ کیٹیگرائزیشن ہوتی ہے کنشپ سسٹمز کی. کیٹیگرائزیشن کو یہ فیسیلیٹیٹ کرتی ہیں یہ دو مزید کیٹیگریز. ایک تو کیٹیگری ہے سوشل کنڈیشنز کی. اب سوشل کنڈیشنز کی کیٹیگری میں آپ یہ دیکھیں کہ ڈفرنٹ کنشپ ٹرمز فار اے میرڈ اور این ان میرڈ برادر. اب جو ایک بندے کی سوشل کنڈیشن ہے, یعنی کہ وہ شادی شدہ ہے یا غیر شادی شدہ ہے, اس کے بیسس پہ اس کا کئی کلچرز میں اس کو آپ مختلف نام سے پکاریں گے. اگر بندے کی شادی ہوئی ہے تو اس کو کوئی اور ٹرم یوز کریں گے, اور اگر وہ اس کی شادی نہیں ہوئی تو اس کا کوئی اور نام ہوگا. آئی مین سو دس از آلسو این انٹرسٹنگ فیچر. آئی مین کہ بیچلر ہے تو اور نام ہے, میرڈ ہے تو اس کا پھر اس کی جو ریلیشن شپ ٹرم ہے دیٹ از ڈفرنٹ. سو دیٹ از another feature. The final feature we're going to talk about is the side of the family. Now, different kinship terms for fathers and mothers side of the family. اب اس میں یہ ہے کہ side of the family جو ہے, میں نے آپ سے ایک دو ٹیکنیکل ٹرمز شاید وقت سے پہلے آپ سے ڈسکس کر دی ہیں, جس طرح میٹرلینیل اور پیٹرلینیل. آپ فکر نہ کریں, ہم ان کی انشاءاللہ ابھی تھوڑی دیر میں وضاحت کریں گے. بٹ یہ ہے کہ بیسکلی اگر آپ سائڈ آف دا فیملی دیکھ لیں کہ کئی سسٹمز میں, کنشپ سسٹمز میں, ایک سائڈ آف دا فیملی از کنسیڈرڈ مور امپورٹنٹ. اب اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک سائڈ آف دا فیملی امپورٹنٹ ہے تو وہ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہوتی ہے کہ ڈسینٹ جو ہے, بلڈ لائن جو ہے, وہ فادر سائڈ آف دا فیملی یا مدر سائڈ آف دا فیملی سے آ رہی ہے. انہیریٹنس جو ہے وہ فادر سائڈ آف دا فیملی سے آ رہی ہے, مدر سائڈ آف دا فیملی سے آ رہی ہے. سو دیز آر دا ریزنز وائی امپورٹنس از پلیسڈ آن لوکنگ ایٹ وچ سائڈ آف دا فیملی از considered more relevant in particular cultures. Now,
alongside this, there are also particular features, there are particular categories, names of kinship terms جو کہ سائڈ آف دا فیملی سے ڈٹرمن ہوتی ہیں. اب اس میں میں نے مثال جو میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں وہ ہے پھپھو. آپ دیکھ لیں, پھپھو یا خالہ, ہمارے کلچر کو آپ دیکھ لیں. اب اس میں یہ ہے کہ پھپھو آپ کی سائڈ, والد کی سائڈ آف دا فیملی سے ہوگی, اگر ان کی بہن تو اس کو آپ کہیں گے پھپھو. اگر یہی ماں کی سائڈ پہ بہن ہوئے گی تو اس کو آپ کہیں گے خالہ. سو اب یہ ڈفرینٹ ٹرمز ہیں, رشتہ وہی ہے, دونوں آپ کے والدین ہیں, ان دونوں کی بہنیں ہیں. اب ایک کو آپ کہہ رہے ہیں پھپھو, ایک کو کہہ رہے ہیں خالہ, ایک طرف کہہ رہے ہیں ماموں, ایک طرف کہہ رہے ہیں چاچا یا تایا. سو اب یہ سائڈ آف دا فیملی کی وجہ سے ٹرمز جو ہیں وہ بدل گئی ہیں, اور پھر اسی طرح ان کے بچے بھی, ان کو بھی آپ مزید ڈیفائن کر رہے ہیں آن دا بیسس آف دا سائڈ آف دا فیملی. سو دس از another evident fact that is here before you, that even in our own culture we practice this kind of a kinship categorization. Now there are certain rules of descent. اب میں فائنلی جو آپ سے کچھ ٹرمز کا میں نے ذکر کر دیا ہے, میں اب فارملی آپ کی انٹروڈکشن ان سے کرا دیتا ہوں ان ٹرمز سے. اور یہ جو ٹرمز ہیں یہ بیسکلی ڈسینٹ, پرٹیکولرلی ڈسینٹ کے لیے بہت ضروری ہیں کہ ایک جو بندہ ہے یا ایک جو فیملی ہے اس کی ڈسینٹ لائن کیا ہے, وہ کہاں سے ان کی مطلب وہ شجرے میں کون سی فلاں شاخ سے ان کا تعلق ہے, ان کا شجرہ کیا ہے. سو ڈسینٹ لائن جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے کلچرل اینتھروپولوجسٹ کے لیے. وہ اس کا اس کو دیکھنا, اس کو اینالائز کرنا بہت ضروری ہے, کیونکہ اس سے اور بہت ساری انڈیکیشنز ملتی ہیں کہ ایک پرٹیکولر گروپ جو ہے وہ اس کو ایک پرٹیکولر کلچر کیسے ٹریٹ کرتا ہے, اس کی اس سوسائٹی میں ویلیو کیا ہے. اس میں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ جینڈر کے لحاظ سے ان لوگوں کا کیا بیہیویئر ہے, یہ کلچر جو ہے یہ جینڈر کے فینومینے کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے, یہاں پر جو انہیریٹنس کے پیٹرنز ہیں یہ کیسے ہیں. آئی مین دیز آر آل تھنگز اباؤٹ دا ہیومن بیہیویئر وچ ڈفر اکراس دا ورلڈ. اگر آپ کلچرل ریلیٹیوسٹ پوزیشن اڈاپٹ کریں گے تو آپ کہیں گے کہ جی دیر از نو رائٹ اور رانگ. Different cultures have different customs. They believe in practicing different kinship rules. They have, because of the necessity of their circumstances, they are following different descent systems. So, I mean, there are various ways of looking at the existing lines of descent. And now let's try to focus on what these particular lines of descent are, what the rules of descent are. Now, affiliation of people with different sets of kin. اس کا تو کہنے کا یہی مطلب ہے کہ جو افیلیشن ہے لوگوں کی وہ مختلف پرنسپلس کے اکارڈنگلی ہوتی ہے. آپ کا جو کنشپ سسٹم ہے وہ اگر آپ والدین میں سے اگر آپ یہ دیکھ لیں کہ جی ماں کی سائڈ سے ڈسینٹ ٹریس ہو رہی ہے تو وہ ایک سسٹم ہے, اگر باپ کی سائڈ سے ڈسینٹ ٹریس ہو رہی ہے وہ ایک اور سسٹم ہے. اینڈ اس طرح کے کئی سسٹمز ہیں جو کہ مختلف کلچرز اراؤنڈ دا ورلڈ میں کرنٹلی پائے جاتے ہیں, اور ہسٹری میں, ہیومن ہسٹری میں بھی اس طرح کے ڈسینٹ اینڈ کنشپ سسٹمز جو تھے وہ واضح رہے تھے. اب ایک تو بڑا جو عام سا پریولنٹ یا کہنا چاہیے یا جو کہ بہت سے ممالک میں بہت سے کلچرز میں پایا جاتا ہے وہ ہے پیٹرلینیل ڈسینٹ وچ افیلیٹس اے پرسن ود دا کن آف دا فادر. اب اس میں سمپلی یہ پیٹرلینیل سسٹم جو ہے یہ ایک ٹیکنیکل ٹرم ہے جو کہ یوز کی جاتی ہے. اس میں یہ ہے کہ بیسکلی آپ کی آئیڈینٹیفیکیشن ہو رہی ہے آپ کی کن, اور آپ زیادہ ایمفیسس ہے باپ کی سائڈ پہ,
باپ کی سائڈ آف دا فیملی, دیٹ ڈٹرمنس کہ آپ کا کون سے خاندان سے تعلق ہے. اب اگر فرض کریں آپ کے والد جو ہیں وہ ایک ان کا خاندان ہے, والدہ کا ایک اور خاندان ہے, تو جو ان کے جب بچے جب پیدا ہو رہے ہیں تو وہ کون سے خاندان سے بلانگ کریں گے؟ اگر تو وہ والد کی جو برادری ہے یا جو ان کی فیملی ہے, اگر تو وہ ڈسینٹ ڈٹرمن کرے گی بچوں کی, تو دیٹ از اے پیٹرلینیل سسٹم. پھر میٹرلینیل ڈسینٹ ہے. اب میٹرلینیل ڈسینٹ affiliates a person with the kin of the mother. اب جس طرح بات کی ہم نے والد کی, اسی طرح ایک اور سسٹم ہے, exact opposite سسٹم ہے, which is looking, emphasizing the mother's side of the family. اور یہ ابھی بھی سسٹم, یہ نیٹو امریکنز کئی ہیں جہاں پر یہ اس طرح کے میٹرلینیل سسٹمز جو ہیں وہ ابھی بھی ایگزسٹ کرتے ہیں in contemporary current times. پیسیفک آئلینڈ میں کئی علاقے ہیں, پیسیفک ریجن میں کئی آئلینڈز ہیں جہاں پر آبادیاں ہیں, مختلف کلچرز رہتے ہیں, وہاں پر میٹرلینیل سسٹم ہے. ان دا ایمیزون ان ساؤتھ امریکہ there are areas where the matrilineal system has been emphasized and has been important, and this is focusing on the mother side of the family rather than the father side. کہ بچوں کا جو ڈسینٹ وغیرہ ہے وہ اس کے جو رولز ہیں وہ مدرز سائڈ آف دا فیملی کو زیادہ امپورٹنس دیتے. اب اس کے علاوہ ایک اور جو سسٹم ہے, رول آف ڈسینٹ ہے, جو ڈسینٹ کو ڈٹرمن کرتا ہے, وہ ایمبیلینیل ہے. ایمبیلینیل ڈسینٹ permits an individual to affiliate with either parent's kin group. اب یہ یعنی کہ کام آسان ہے کہ ایمبیلینیل جو ہے اس میں یہ ہے کہ یا والدہ یا والد, مطلب یہ جو ہے یہ بوتھ ویز جا سکتا ہے. یا ایمفیبین جس طرح کہتے ہیں ایک لفظ ہے, تو اس کا زیادہ تر ہوتا ہے کہ مطلب دونوں سائڈز پر سے جو ہے ڈسینٹ ڈٹرمن کی جا سکتی ہے. سو دس از اے کائنڈ آف اے ہیپی کمپرومائز between emphasizing the mother side of the family and the father side of the family. So یہ بھی ایک system ہے which exists in the world. I mean, if you look at, particularly if you look at the most subtle variations, I mean, you will notice that particularly in modern societies, and in societies where there is education and where there is empowerment, تو یہ اس طرح کا ایمبیلینیل سسٹم جو ہے کہ جو چیز اچھی لگی فرام دا مدر سائڈ آف دا فیملی, جو ریلیشن شپس امپورٹنٹ لگی فرام دیٹ سائڈ آف دا فیملی, دوز آر مینٹینڈ. جو فادر سائڈ آف دا فیملی میں لگی, دوز آر مینٹینڈ. سو اٹ الاؤز دیٹ آپشن. And I mean, if you look at some contemporary people, some contemporary circumstances, you will find that this kind of a kinship system is in effect in place. Okay, now I'll come back to the idea of consanguineal versus affinal kin. And isme the first point is that some societies make a distinction in kinship categories based on whether people are related by blood or through marriage. یعنی کہ consanguineal kin اور affinal kin. اب اس میں جو ہے وہ تھوڑا سا فرق لوگ رکھتے ہیں, اور یہ ایک ڈسٹنکشن ہے, کمپیئر اینڈ کنٹراسٹ آپ کر سکتے ہیں. سائملٹینیسلی بھی یہ دونوں فیکٹرز جو ہیں آپریٹ کرتے ہیں, اور ان کا فنکشن یہ ہے کہ ایک طرف لنکیج یہ پرووائڈ کرتے ہیں which is generational, which cuts across time, and ایک جنریشن پھر دوسری جنریشن کی لڑی, پھر تیسری جنریشن کی لڑی is provided solidarity مل جاتی ہے by virtue of this following a particular lineage. So اس سے تو آپ کو جنریشنز جو ہیں, مختلف جنریشنز کا across time جو جنریشنز, اب گرینڈ پیرنٹس کا زمانہ, پیرنٹس کا زمانہ, اپنا زمانہ جو ہے وہ بلڈ کے ذریعے جو ہے آپ کو ایک لینیج پرووائڈ کر رہا ہے. اور پھر وہی بلڈ کی لینیج جو ہے وہ ورٹیکل بھی ہو سکتی ہے,
اور ورٹیکل یہ جو لینیج ہے یہ ایک تو بلڈ کے ذریعے ہے, اور دوسری جو اہم میں پہلے بھی مینشن کر چکا ہوں وہ میرج کے ذریعے. اب یہ دیکھیں کہ بلڈ کے ذریعے اس طرح ہے, یہ ایک قسم کی ہاریزونٹل لنکیج کہ آپ کے جو بردرز اینڈ سسٹرز ہیں یا آپ کے جو کزنز ہیں, ایک ہی جنریشن سے ان کا تعلق ہے, سیم پیریڈ آف ٹائم, بٹ آل آف دیز آپ کا کوئی کزن بحرین چلا جائے, کوئی دبئی چلا جائے, تو آپ کا کنشپ سسٹم ایکسپینڈز اکراس جیوگرافی, بٹ it is the same time period that you were talking about. Marriage also does this. It binds different bradaris together, different clans together, different, I'd given the example earlier of, Mughal rulers who, or other rulers in other countries who have used this idea of matrimonial alliances. So these are crucial functions being provided, and these links that are created between people can also be fictive, by the way. I mean, which was in the initial slides, I mean that یہ جو linkages ہیں fictive ہوتی ہیں. زیادہ تر جو tendency ہے وہ یا خون کے ناطے ہوتے ہیں یا marriage کے through relationships جو ہیں وہ society میں develop ہوتی ہیں اور kinship systems develop ہوتے ہیں. اب اس کی میں آپ کو مثال ایک دیتا ہوں in the slide. وہ ہے کہ take the difference between a sister and a sister-in-law and a brother and a brother-in-law. Now, اگر جب categorization دے رہے ہیں, ہم compare اور contrast کر رہے ہیں blood linkage کو اور marriage linkage کو, تو اس میں distinction تو ہے, ٹھیک ہے. So there is a difference between these two types of ties, and اس کی سیدھی مثال یہ ہے کہ جی آپ کا بھائی جو ہے اس کا آپ کا خون کا رشتہ ہے, آپ کا جو بردر ان لا ہے اس کا اور آپ کا میرج کی وجہ سے انڈائریکٹ رشتہ ہے, کیونکہ وہ آپ کی بہن, آپ کی بیوی کا بھائی ہے. سو اس کا مطلب, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کی وجہ سے آپ کا جو بردر ان لا ہے, جو اس کے ساتھ آپ کی رشتہ داری ہے, وہ آپ کے اپنے اصلی بھائی کے ساتھ تو نہیں ہے, بیکاز آپ کا جو بلڈ, ایک طرف آپ کا بلڈ کا رشتہ ہے, دوسرا جو آپ کا رشتہ ہے وہ میرج بیسڈ انڈائریکٹ رشتہ ہے. سو دیر از اے ڈفرنس بٹوین دا ٹائز کریٹڈ آن دا بیسس آف بلڈ اینڈ دا ٹائز کریٹڈ آن دا بیسس آف میرج. سو ناؤ آئی جسٹ compare the difference between blood ties and those created by virtue of marriage. I will try to bring a similar comparison to the idea of descent groups, to the idea of matrilineal, ambilineal kinds of linkages, and try to draw your attention to two main points that cultural anthropologists have noticed when they have tried to examine the different types of descent groups, the different types of descent systems on the basis of which descent is determined. The first point is that patrilineal descent groups are most common around the world. تو اب اس میں تو یہ سیدھی سادی بات ہے کہ جی کئی دنیا میں سسٹمز ہیں کہ جہاں پر جو ڈسینٹ لائنز ہیں وہ ڈٹرمن ہوتی ہیں فرام دا فادرز سائڈ آف دا فیملی, یعنی کہ جو فادر کی سائڈ ہے وہاں سے یہ پتا چلتا ہے کہ جی یہ بندہ جو ہے یہ فلاں اس کی جو بلڈ لائن ہے وہ, یا اس کی جو فیملی ہے وہ فادرز سائڈ آف دا فیملی سے. فار boys and for girls, it is determined on the basis of who their father was as opposed to who their mother was. So this is a patrilineal system, and this system, when cultural anthropologists compare the different types of systems of descent, they find the patrilineal system to dominate. Now, the other important thing to realize in this regard, when you compare descent systems, is the relationship between man and wife tends to be more fragile in matrilineal societies. اب یہ کچھ ذرا slightly I suppose controversial سی assessment ہے, but there are cultural anthropologists who have noticed the fact that matrilineal societies میں کیونکہ بلڈ لائن, ڈسینٹ لائن مدر کی فیملی سے
डिटर्मन होती है, तो मैन एंड वुमन का जो रिश्ता है वो जरा कुछ नाजुक होता है, स्लाइट इसमें नजाकत जो है वो ज्यादा फ्रिजिलिटी आ जाती है, क्योंकि द वुमन इज यू नो शी इज अ मोर इम्पोर्टेंट person than in a patrilineal system. And I mean, one wonders which is a better system. I mean, we are not here as, you know, in the capacity of cultural anthropologists to make such judgments. We are just looking at the finer implications of different cultures. And that is my purpose, and that is what I would like you people to be able to do as well. Now, having said all this, let me close up the lecture for today. I have given you enough introductory material to be able to think about kinship systems and how they function to organize society and cultures around the world. We will take a more closer look at these kinship systems in the next lecture. Until then, Khuda Hafiz.